अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। हम एक स्ट्रेटेजिक पॉज में हैं, सो टू से, एंड व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द मिलिट्री क्वार्टर्स एज द न्यू नॉर्मल। वो स्पेस है जो भारत मुतय्यन करने की कोशिश कर रहा है एस्केलेशन लैडर के ऊपर। एक आम आदमी के लिए समझने के लिए इतना ही बेहतर है कि इस एस्केलेशन लैडर पे बढ़ती हुई कशीदगी के साथ हर मरहले के ऊपर हर मुल्क को एक एग्जिट पॉइंट मिलता है कि कशीदगी को ख़त्म किया जाए, सीज फायर किया जाए और वापस नॉर्मैलिटी की तरफ बढ़ा जाए। अभी बेबी स्टैंड ऑफ कोर्स कहा जाता है, द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई ना कोई हमला होगा। गो के हाई लेवल ब्रीफिंग्स और अंडरस्टैंडिंग जो हमारी रही है, हमारी जो इंटेल है वो यही है कि एक कन्वेंशनल हमला शायद ना हो, हमारी फ़ज़ाइया जहाज़ को ना इस्तेमाल किया जाए भारत की तरफ से, या ऑन ग्राउंड अटैक ना हो, मगर एक हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च किया जा सकता है। सो इन अ नटशेल हम अभी भी अलर्ट के ऊपर हैं, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। मगर कितनी देर तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी, ये स्टेटस कब तक बरकरार रहेगा, कब तक डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग जो है वो ये इंश्योर नहीं कर पाएगी कि ऑल इज़ वेल पाकिस्तान के लिए भी, इस खित्ते के लिए भी, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस खित्ते के अमन को अपने इलेक्शंस के लिए मजीद दाव पे नहीं लगाएंगे। भारत के अंदर अपनी सरकार को चैलेंज किया जा रहा है। फाइनली सहाफ़ियों की जानिब से, ऑपोजिशन की जानिब से सबूत मांगे जा रहे हैं और वो सबूत बारहा जो हैं वो इंटरनेशनली मिल चुके हैं कि ना कोई 300 350 बंदा इधर मारा गया है, ना किसी कैंप के ऊपर अटैक किया गया है। अगर शहीद हुए हैं तो सिर्फ वो हमारे दरख्त शहीद हुए हैं। मगर गोइंग ऑन फ्रॉम हेयर ऑन ये समझना ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिकली हम किस पोजीशन में हैं और एक इफेक्टिव और एग्रेसिव पोस्चरिंग रखने के लिए क्या हम तैयार हैं कि नहीं। इसी हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब बताइएगा, एज ऑफ राइट नाउ, आज सुबह से खबरें तो मिली नेवल फ्रेंड सबमरीन की, भारत की, और जिस तरह हमने एक दफ़ा फिर रिस्ट्रेन किया, नहीं अटैक किया, गो के हमारे पास एंटी सबमरीन जहाज़ भी थे, मगर राइट नाउ एग्जैक्टली स्टेटस है क्या? देखिए, स्टेटस तो ये है कि पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि जंग हमाकत है, जंग खुदकुशी है। अगर आप तावन मांगते हैं, हम तावन के लिए तैयार हैं, आप हमें एक्शनेबल एविडेंस दीजिए। अब उन्होंने 28 तारीख को फाइनली जाहरियत के बाद, हमले के बाद एक डॉसियर भिजवाया है। हमने क्या कहा है? हमने कहा है हम इस डॉसियर को एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद इस डॉसियर की बुनियाद पर हम उनसे इंगेज करने के लिए तैयार हैं, नंबर एक। नंबर दो, सूरत हाल ये है कि आज भारत के अंदर दाखिली सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। जो पुलवामा के बाद एक यकजहती का मुजाहरा हमने देखा था, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी, सब ने इजहार यकजहती किया था, वो अब पारा पारा है, क्योंकि आज अपोजिशन कायल हो गई है, भारत की अपोजिशन कायल हो गई है कि मोदी सरकार ने इस पुलवामा को अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, और वो जो बयानियाँ वो बयान कर रहे थे वो हकीकत के बरक्स निकला। जो उन्होंने कहा कि कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए, जो उन्होंने कहा 350 शहादतें हुई, जो उन्होंने कहा कि 21 मिनट की हमने एयर स्पेस वायलेशन की, जो उन्होंने कहा कि F-16 मार गिराया, वो सब हकायक के बरक्स है। तो उससे उनको बहुत बड़ी सुबकी हुई है। जो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी हमें सफारती कामयाबी हुई है कि OIC के इजलास में सुषमा जी को दावत दी गई है। वो लोगों ने देखा कि जो वहाँ से रेजोल्यूशंस आए वो उन्होंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो आज भारत के अंदर जो फिजा है वो मोदी सरकार के हक में नहीं है। इंटरनेशनली भी माफ़ कीजिए, इंटरनेशनली भी सूरत हाल महर बदल रही है। इंटरनेशनल दुनिया दोनों अतराफ कह रही है कि देखिए जंग हिमाकत है, खुदकुशी है, और आप ये रास्ता अख्तियार ना करें। तो पाकिस्तान की तरफ से उनको मुकम्मल ताउन यकीन दहानी मिल रही है, और हिंदुस्तान पर भी उनका दबाव है कि मज़ीद कोई एस्केलेशन की तरफ वो ना जाएं। अब देखिए, कुछ लोग बातें करते हैं, आज भी हमारे मीडिया में एक
समुद्री खिलाफ वर्जी की बात की गई, मैं अपनी मीडिया, हमारा मीडिया ने बहुत उम्दा काम किया है, बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। मैं उनसे कहूँगा कि कोई ऐसी कब खबर ना दीजिए जिससे कि एस्केलेशन हो सके, क्योंकि हमारी ख्वाहिश डी एस्केलेशन की है। कुछ खबरें भी आ रही हैं कि जो डॉसियर हैंड ओवर किया गया है, अपेरेंटली उसमें कोई एक्शनेबल एविडेंस नहीं है एज ऑफ राइट नाउ, इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बात करूंगा। मैं समझता हूं कि कोई सोर्स भी ऐसी बात कर रही है तो उजलत में कर रही है। हम डॉसियर को एग्जामिन कर रहे हैं और डॉसियर पे सही कमेंट सिर्फ फॉरेन ऑफिस ही कर सकता है, और फॉरेन ऑफिस ने अभी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया। हम एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद हम अपनी पोजीशन बताएंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि मामलात हम सुधार सकें। आपके इल्म में है कुछ कुव्वतें होती हैं जो मामलात को बिगाड़ना चाहती हैं, हम बिगाड़ना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई मुनासिब चीज़ है शेयर करने की वो करें, क्योंकि आज पाकिस्तान में जो हुकूमत है इसका माइंडसेट मुख्तलिफ है। हम माजी में फंसे नहीं रहना चाहते, हम मुस्तकबिल का तयन करना चाहते हैं। हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की रिवायत से बढ़कर चाहते हैं कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पेशरफ्त की जाए। जो मसाइल हमारे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, जिनका सुलझना हमारे लिए देर पा अमन के लिए ज़रूरी है, उन पर बात की जा सके। कश्मीर का मसला है, सरक्रीक का मसला है, सियाचिन का मसला है, दीगर मसाइल हैं। आइए बैठिए, बात कीजिए। ओके, सो अगर इनएविटेबली जब एक दफ़ा रिव्यू हो जाए फॉरेन ऑफिस में ये डॉसियर कंप्लीटली, एंड ऑफ कोर्स इट्स कमेंडेबल कि पाकिस्तान एक बार फिर एक मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है, रिस्पॉन्सिबल एक हाईली रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है, मगर इनएविटेबली अगर ये डॉसियर शैलो साबित होता है, किसी स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस से डिवॉइड साबित होता है, तो क्या आपको लगता है कि हम इसके कॉन्टेंट्स पब्लिक कर सकेंगे, कि एक्सपोज किया जा सके, बताया जा सके कि भारत ने हैंड ओवर क्या किया एग्जैक्टली? मेरी ख्वाहिश है, दयानतदारी से कह रहा हूँ, कि वंस फॉर ऑल हम भारत के साथ बैठकर इंगेज करके मामलात की कुछ तयन करें, मामलात को किसी तरफ लगाएं। ये कब तक कि हम आँख मचोली खेलते रहेंगे और कब तक ये खित्ता जो है महरूमियों का शिकार रहेगा? कब तक हम जहालत में, गुर्बत में हम जकड़े रहेंगे? दहशत गर्दी अगर आप कहते हैं तो क्या दहशत गर्दी की कीमत पाकिस्तानियों ने अदा नहीं की? क्या हमारे साथ क्या हुआ है? खुदकुश हमले जो हमारे पे हुए हैं, जो हमारी जानों का ज़िया हुआ है, 70,000 कैजुअल्टी क्या हमारी नहीं हुई? क्या हमारी मईशत मुतासिर नहीं हुई? क्या हमारे बहुत से घरों का सुहाग नहीं उजड़ा? क्या हमारे बच्चे यतीम नहीं हुए? तो ये अगर कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी एक ऐसी लानत है, बिल्कुल है लानत। आइए मिलकर इस लानत का मुकाबला करें ना। वो तो सही है कुरैशी साहब, बट व्हाट आई मीन इज कि क्या कोई एक्सप्लिसिटली, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर एक्सप्लिसिटली कहा गया हो कि इन कंटेंट्स को कॉन्फिडेंशियल रखिए तो फिर अलग बात है, मगर अगर ना कहा गया हो, इज इट ऑन आवर डिस्क्रेशन, हमारी स्वाबदीद है टू पुट द डॉसियर आउट इन पब्लिक इनएविटेबली इफ इट्स अ नो शो? इस पे हमें मशावरत करनी होगी। मैं समझता हूँ हमें मशावरत करनी होगी, हमें उन्हें भी एतमाद में लेना होगा। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहूँगा जिससे कि एतमाद के फुकदान जन्म ले। पहले ही आप जानते हैं कि कितना बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है हम दोनों के दरमियान। तो कोई ऐसी, मेरी समझ में ऐसी उजलत में हमें कोई कार्रवाई, कोई जुमला, कोई बयान ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे कि ट्रस्ट डेफिसिट में इजाफा हो। सर, मगर अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हम लोग रिस्ट्रेंट भी दिखा रहे हैं। हम जिस तरह आपने अभी देखा, आज की बेहतरीन मिसाल है कि आपकी भारतीय फ्रेंच सबमरीन को आपने अटैक नहीं किया जब आपके पास मौजूद था एंटी सबमरीन जहाज भी, आपने उसके फुटेजेस दिखाए हमारी नेवी ने भी। हम लोग एक्टिव रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम हो ये रहा है कि हम दबाव भी ले रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जहां कहा जाता है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट करें, जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से ऐसे कैंप्स को और ऐसे एलिमेंट्स को ख़त्म करे। तो ये दबाव भी लिया जा रहा है, रिस्ट्रेंट भी साथ साथ लिया जा रहा है, बिल्कुल बरक्स उसके जो भारत कर रहा है, not taking the pressure, feeding misinformation to its public and the world. महर, जो पब्लिक को उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फीड की ना,
آج وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. آج ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ ان پر معترض ہے. آج دلی میں, آج ممبئی میں, آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہندوستان کے طالب علم جو ہیں وہ مودی کے نیریٹو کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سے نو ٹو وار. آپ دیکھیں آج ہندوستان کے بھارت کے اندر جو ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی جو پیس کی ہے, جو بھارت کے نیریٹو کے سامنے دبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, آہستہ آہستہ وہ پھر سر اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس پگلاہٹ سے قوم کو بچایا جائے. Okay, so let's look at our own self briefly. ذرا اپنے ذرا سے کام پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں for the next few minutes. مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں جو 12 دن تھے پلوامہ اٹیک 14 فیبروری اور یہ بھارت نے جب اٹیک کیا ہے پہلا ہم پہ, ان 12 دنوں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ فورن منسٹری جو ہے اس نے افیکٹولی کام کیا؟ مہر, میں اپنے منہ کہتا اچھا نہیں لگوں گا. آج پورے پاکستان میں یہ تاثر ہے, نہ صرف پاکستان میں, عوام میں, جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں اور بیرونی دنیا اور بیرون ملک رہنے والا پاکستانی اس کا معترف ہے کہ دفتر خارجہ نے مناسب یا بہتر پرفارم کیا ہے یا ان کی توقعات پر پورا اترا ہے. لوگ خوش ہیں. Okay, sir, because why I ask you this is, for instance, world capitals آپ کے لنڈن, برسلز, پیرس, ہیگ, واشنگٹن, ہم لوگ ایکٹیو ادھر دکھائی کیوں نہیں دیے؟ ہمارے ایمبیسڈرز کیوں نہیں انگیج کر رہے تھے ایکٹیولی ود دا میڈیا, ود ہائر آفیشلز؟ کیونکہ بھارت اس تو کنیکٹ کر رہا ہے افیکٹولی اس اٹیک کو پلوامہ سے کہ یہ ہماری بیسز بنی ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. ہمارے پاس وہ 12 دن تھے ٹو ایکٹیولی انگیج دا ورلڈ اینڈ ٹیل دیم کہ جیش محمد ہمارا جیش محمد نہیں تھا جو ادھر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. وی ٹیک نو دیٹ ریسپانسبلٹی از ناٹ ٹیکن. یہ اس سائڈ کا چیپٹر ہو سکتا ہے یا ان کا اپنا کوئی نوجوان ہو سکتا ہے which of course we are talking about, مگر the headlines are not as such. بھارت کا جو نیریٹو ہے وہ ہر جگہ گونجا ہے. So those 12 days were critical, I believe. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انگیج کر رہے تھے. اگر آپ صرف میری ٹیلی فون کالز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس کیپٹل سے میں نے رابطہ کیا اور کس کس وزیر خارجہ سے میں نے بات کی. اسی طرح جو ہمارے مشنز ابراڈ ہیں ان کو بڑی واضح انسٹرکشنز میری طرف سے کہی تھیں کہ ان نے یہ اقدامات اٹھانے ہیں اور یہ ان کو کرنا چاہیے. اب میں نے فورن سیکرٹری سے کہا ہے کہ مجھے مفصل رپورٹ چاہیے کس مشن نے کس سے انگیج کیا اور میڈیا کے ساتھ کتنا انٹریکشن کیا, تاکہ میں دیکھ سکوں کون سا ہمارا سفیر جو ہے وہ ایکٹیو تھا اور کون سے کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. سر قطع کلامی معاف, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. We're going to be right back. Stay with us on News Eye. ایسا کیوں ہوا کہ ماں سوائے ترکی کے ایون سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا, کسی نے باہر آ کے دو ٹوک نہیں کہا کہ ہم اس بھارتی ایئر اسٹرائک کو, کارروائی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا if you were successful in disconnecting Pulwama and this air strike? پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ ساتھ بہت سے ملکوں نے, جس میں اردن شامل ہے, جس میں قطر شامل ہے, جس میں سعودی عرب شامل ہے, انہوں نے میڈییشن کی بات کی ہے, ثالثی کی بات کی ہے, معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بات کی ہے, اپنا رول ادا کرنے کی بات کی ہے. Not a condemnation though. مہر, کنڈمنیشن اس وقت ہمیں دیکھیے, ہمیں براؤنی پوائنٹس نہیں چاہیے, ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. اس وقت ان کا نیریٹو تھا کہ ہمارے ہاں 44 لوگ مارے گئے, ہمارے ہاں یہ ہوا. تو ایک تاثر جو انہوں نے پہلے بلڈ کرنے کی کوشش کی وہ ایسا تھا جو اگر ماضی کو دیکھا جائے وہ لوگ کنیکٹ کرتے تھے ماضی کے کئی اٹیک سے. تو اوبویسلی دنیا ریسیپٹیو تھی, لیکن جیسے جیسے حقائق سامنے آتے چلے گئے اور پاکستان جیسے جیسے ان سے انگیج کرتا چلا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ حکومت تو مختلف ہے, ان کی سوچ, ان کا رویہ, ان کا طور طریقہ مختلف ہے. ویسے ویسے ان لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا اور ہمارا بیانیہ زور پکڑتا گیا. موونگ آن سر, مجھے بتائیے اب جو فریزنگ اینڈ سیجر آرڈر, آپ کو مہر اندازہ ہے کہ پاکستان کہاں باکس ہو چکا تھا؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب یہ گورنمنٹ آفس میں آئی ہے تو خارجہ میدان میں آپ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ایک کونے میں لگ چکے تھے.
کونے میں آپ کے بارے میں اتنا ایک منفی تاثر بن چکا تھا. مجھے پتا ہے کہ جب میں واشنگٹن گیا تو جو یو ایس کانگریس ہے وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر اپنا اس میں ڈیموکریٹس میں اور جو ریپبلکنز ہیں اگر کوئی کامنالٹی ہے تو پاکستان پر ہے کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے وہ دور ہو چکے ہیں. اب اس تاثر کو کنورٹ کرنا, اس کو بدلنا ٹائم لگتا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اب دھیرے دھیرے ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا, سو مجھے بتائیے سر, اب یہ جو آپ نے پاکستان نے فریزنگ اینڈ سیجر آرڈر 2019 ایشو کیا ہے اینڈ آف کورس لیجیٹمائز بھی کیا اس کو, فورن آفس نے بھی اس کے حوالے سے بات کی اور بتایا آفیشلی, اس کو ہم ہاؤ ول وی ڈسکنیکٹ دس ٹو پلوامہ؟ ہم کس طرح انشور کریں گے کہ نریندر مودی مکمل طور پہ اس کا کریڈٹ نہ لینے کی کوشش کرے کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے اٹیک کی وجہ سے ہم نے اس کو یقینی. جی میں بتاتا ہوں. جی بہر, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ پلوامہ سے پہلے کر چکے تھے. پلوامہ سے پہلے اس لیے کر چکے تھے جب ہم آفس میں آئے تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا اکنامک چیلنج, اور اس چیلنج کو اور گہرا کر رہا تھا اگر فیٹف میں ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیل دیے جاتے, جو کہ بھارت کی کوشش رہی ہے, آج تک ہے. تو ہماری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو گرے لسٹ سے باہر نکالنا ہے. تو ہم نے کیا اقدامات اٹھانے ہیں؟ ہم نے ان اقدامات کا آغاز کیا, اور جب ہم نے اقدامات کا آغاز کیا تو جہاں منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی تھی, ٹیرر فائنینسنگ کی بات ہو رہی تھی, تو ان آرگنائزیشنز کا ذکر بھی آیا کہ اگر واقعتاً آپ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ تنظیمیں جو پرسکرائبڈ ہیں, جن کے خلاف وہ چاہتے ہیں ان کے ایسٹس کو فریز کیا جائے اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے, ان پر پاکستان کو ویریفائبل ایکشن لینا ہوگا. تو اس پر ہم نے پلوامہ سے پہلے 2 نشستیں کی جن میں صوبوں کو بھی انوالو کیا, ان کے ہوم سیکرٹریز کو بھی بلایا اور ذمہ داریاں بانٹی گئیں کہ ہم نے کیسے آگے موو کرنا ہے, کیونکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آگے چل نہیں سکتا, یہ مناسب نہیں ہے, اور پاکستان کی معیشت جو ہے جو ہمیں کمزور حالت میں ملی تھی وہ مزید دباؤ میں آ جائے گی اگر ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے. تو پھر پلوامہ بدقسمتی سے ہو گیا, تو اس سے ہماری جو نیڈ ہے وہ اور بڑھ گئی. سو قریشی صاحب, یہ مجھے پتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں یہ فیصلے لے لیے گئے تھے, یہ آفیشیل فیصلے پاکستان کر چکا ہوا تھا کہ یہ ایکشن لینا ہے, یہ کام کرنا ہے, بٹ یہ آپ اگین آئی آسک, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کیسے کرائیں گے؟ ہاؤ ول یو ڈسکنیکٹ پلوامہ ود دس؟ ہاؤ ول یو کہ بینڈ آرگنائزیشن پہ ہم کریک ڈاؤن اس پریشر میں نہیں کر رہے؟ مہر, جو جہاں سے پریشر آ رہا تھا نا ان کو سب علم ہے کہ پاکستان کیا کر رہا تھا. جب ہمارا وفد گیا, سڈنی گیا, اور سڈنی میں ہم نے جا کر اپنے اقدامات کا ذکر کیا جو پلوامہ سے پہلے کی بات ہے, تو ان میں جو پیپل ہو میٹر ان کو پتا تھا پاکستان کیا کر رہا ہے. سو آپ فورن منسٹر اگست سے رہے ہیں, ہیز دس بین آن یور ایجنڈا؟ جی, ایز اے فورن منسٹر سنس اگست یہ آپ کے ایجنڈے پہ رہا ہے؟ یقیناً رہا ہے. آپ اسد عمر صاحب جو ہمارے فائنینس منسٹر ہیں ان سے پوچھئے, وہ فیٹف کے معاملات کو منسٹری آف فائنینس دیکھتی ہے, ان سے پوچھئے کہ جو منسٹری آف فائنینس میں میٹنگ بلاتے تھے میں اس میں کیوں گیا؟ میرا تو کام نہیں بنتا. میں خود فائنینس منسٹری کے کمیٹی روم میں بیٹھتا رہا ہوں اور باور کرانے کے لیے کہ میرے لیے فورن آفس کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے. ان منٹس کے میٹنگ کے منٹس اٹھا دیکھ لیجئے, میری حاضری گن دیکھ لیجئے, اور تاریخ دیکھ لیجئے کون سی تاریخ میں گیا تھا وہاں. سر میں آئی ایم شیور آپ بھارتی صحافی ندھی رزدان کو جانتے ہیں, میں ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی سعودی وزیر خارجہ سے. 15 منٹ انہوں نے کوشش کی کہ ان سے ایکسٹریکٹ کریں سم تھنگ نیگیٹو یا منفی پاکستان کے حوالے سے, اینڈ انہوں نے بڑا پولائٹلی بار بار جو ہے اوائڈ کیا, ڈاج کیا سوالوں کو, اور کہا کہ بھئی دس از بینڈ آرگنائزیشنز کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, یہ میرا ڈومین نہیں ہے, آئی ایم دا فورن منسٹر, آئی ول ناٹ کامنٹ آن دس, اینڈ ہی واز ویری پولائٹ ڈوئنگ دیٹ. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے, یہ محسوس کرنا ہے کہ شاید آپ تھوڑے ڈیفینسو پہ چلے گئے اپنے بی بی سی انٹرویو پہ جب مسعود اظہر کے حوالے سے بات ہوئی. شاید اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا. وی ڈڈ ناٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اس کی بیماری یا وہ کدھر ہے یا بینگ ان کانٹیکٹ. دیکھیے مہر, ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا, ہمیشہ سچ میں وزن ہوگا.
جب آپ سچ بات کریں گے اس میں وزن ہوگا، اور میں سچ بات کرنے سے نہ ماضی میں گھبرایا ہوں نہ آئندہ گھبراؤں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بی بی سی ہو یا اور ادارے ہوں، اپنا ان کا ایک اینگل ہوتا ہے، وہ اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے بی بی سی کے تاثرات دیکھ کر اپنی سمت تعین نہیں کرنی، میں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے۔ آپ نے ایک اور نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے کوشش کی ہے، اور الحمدللہ بہت وہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، کہ میں نے تو فارن آفس میں اللہ کے فضل سے آج جتنا موٹیویٹڈ فارن آفس آپ کو دکھائی دے رہا ہے، ماضی قریب میں لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کل میرے ساتھ میٹنگ میں سات فورن سیکرٹریز، موجودہ فورن سیکرٹری کے ساتھ 6 اور سابقہ فورن سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، منجھے ہوئے تجربہ کار لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، جنہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے اور مشاورت کا ایک عمل کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک نیا سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور اس نئے سفر کے آغاز میں میری خواہش ہے کہ جو ہم سے سینئر لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، جو ہمیں مجھ آ کے کہیں کہ یار دیکھو یہ راستہ ہم آزما چکی ہیں، اس راستے میں یہ رکاوٹ ہوگی، یہاں کھڈا ہے، مت گرنا جا کے اس کھڈے میں، تو ان سے مشورہ کیا جائے، اور ان کی مشاورت سے ہم ایک کنسنسس بلڈنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایک نئی ڈائریکشن لینی ہے، اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس بھی چاہیے، ڈپلومیٹک کنسنسس بھی چاہیے۔ So time for a very short break. We're going to be right back. ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ماضی قریب سے اگر جائزہ لیا جائے تو ایبسولوٹلی دیر از اے ڈفرنس، بیکاز وی ہیو ایک محترک فارن منسٹر ہیں، ایک ٹیم ہے، یو آر ایکٹیو اینڈ یو نو ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹس اباؤٹ دیٹ۔ مگر ڈو یو فیل کہ کہا جا سکتا تھا آئی ایم دا فارن منسٹر جسٹ لائک دا سعودی ایف ایم سیڈ ٹو دا انڈین صحافی، بھائی مجھے نہیں ان ڈیٹیلس کا پتا، ہاؤ ڈو آئی نو کون کانٹیکٹ میں یا وہ کیسا ہے؟ بیکاز یو نو دا ہیڈ لائنز جو اس کے بعد چھپی ہیں وہ ہیڈ لائنز بڑی منفی ہیں۔ دیکھیے مہر، ایک ہے چرب زبانی، چلاکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے چلاکیوں سے کام نہیں لینا، میں نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے، پاکستان کی بقا کہاں ہے، پاکستان کا بچاؤ کیسے ہوگا۔ اوکے سر F-16 کا ایشو کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہمارے دفاع کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑے، ہماری سوورنٹی، ہماری بقا پامال ہو، اٹ واز اے وار اور ایکٹ آف وار، نتھنگ لیس دین دیٹ جو بھارت نے کیا ہے، سو وی ول یوز دا F-16s اینڈ ایون دو وی ڈڈ ناٹ یوز دیم، گو کہ ہم نے نہیں استعمال کیے، بٹ F-16 کا ایشو ونس اینڈ فار آل نہیں سیٹل کیا جا سکتا کہ دفاع کے لیے بالکل یوز ہوں گے؟ سر جب آپ خود فرما رہی ہیں کہ ہم نے استعمال نہیں کیے تو اس بحث میں ہم کیوں پڑیں؟ تو پوچھا گیا نا، ایشو بنایا گیا بھارت کی طرف سے، یو ایس ایمبیسی نے ہم سے پوچھا، تو ایک دفعہ پوچھنے دیں، جب وہ پوچھیں گے، جب بیٹھیں گے اور بیٹھ کے دیکھیے یہ چیزیں میڈیا پہ نہیں پوچھی جاتی، اگر وہ سنجیدہ ہیں اور ہم سے بیٹھ کے بات کریں گے، ہم ان سے انگیج کریں گے، ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ ہمارے معاہدے کیا ہیں، ان کی شکیں کیا ہیں، کیا ہم ان کی پاسداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بیٹھیں گے تو بات کریں گے۔ سو ان قریب اگر استعمال کرنے پڑے تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے؟ مہر، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں یہ حساس مسئلہ ہے، اس پر موضوع پہ بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ کتنی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ بالا کوٹ حملے کے بعد بھارت نے اسرائیل کی مدد سے ایک اور اٹیک جو ہے اس کی پوری منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی راجستھان؟ اس پہ بھی مہر میں محتاط بات کروں گا، اس لیے کہ ہم اس وقت نئے فرنٹ کھولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دیکھیے فوکس رہیے، آپ کا فوکس یہ ہے کہ اس وقت بھارت نے آپ پر چڑھائی کی ہوئی تھی، پولیٹیکل لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ اور ملٹری لیول پہ، تو ان نے حقیقتاً جارحیت کی، ایکٹ آف ایگریشن آپ کے خلاف ہوا 71 کے بعد، اتنا واضح ایکٹ آف ایگریشن آپ کے ساتھ ہوا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے، ہم نے ڈی ایسکیلیشن کیسے کرنی ہے، اور ہم نے دوست بنانے ہیں
یا مزید ہم نے اپنے آپ کو الجھانا ہے ایک اور نیریٹو میں، ایک اور اسرائیل سے تو دوستی ان کارڈز نہیں ہے نا. میں اس پر talk to world capitals regarding this کہ ہمارے پاس انٹیل موجود ہے. I mean this was done with the backing of other world powers. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں ایک نیا موضوع بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ اس وقت میری ضرورت کیا ہے اور میں نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے اور میری توجہ اسی پہ رہے گی. اچھا جی. اور سر آپ ان ٹچ ہیں بھارت میں کسی سے کسی لیول پہ؟ رابطہ کرنے کے لیے مجھے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آج کل وہ فون کم ہی اٹھاتے ہیں. اچھا سو سر یہ اب ہمارے پاس اسینشلی جیش محمد، لشکر طیبہ، ان کی ایبسنس میں، نان ویزیبلٹی میں پاکستان کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے وس کشمیر کاز؟ دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے، ایک تو میری رائے میں 2-3 چیزوں نے کشمیر کے مسئلے کو سینٹر سٹیج لے آیا ہے. نمبر 1 سب سے بڑھ کر کشمیریوں کی جد و جہد، ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنی طاقت کے استعمال کے باوجود ان میں جو جذبہ ابھرا ہے وہ پگھلے نہیں ہیں، وہ ان نے کیپیچولیٹ نہیں کیا. وہ ایک نئی نسل سامنے آ گئی ہے. ہندوستان کو اندازہ ہی نہیں ہے، بھارت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ایک جذبہ تھا وہ انہوں نے ایک نئی نسل میں منتقل کر دیا ہے، حق خود ارادیت کی تحریک کو. ایک. نمبر 2 اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ، یہ کوئی معمولی نہیں ہے اور اس میں ان کی ریکمنڈیشنز پڑھیے. نمبر 3 آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر، ہاؤس آف کامنز کی رپورٹ. اور اس کے بعد بھارت کی کوشش کے باوجود، اور انہوں نے، مجھے علم ہے انہوں نے کتنا دباؤ ڈالا یورپین یونین پر کہ یہ جو پبلک ہیئرنگ برسلز میں ہونی ہے 19 فروری کو، یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی، اس کو کینسل کروانے کی کوشش کی، وہ ہو گئی اور اس کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں. اب یہ سب چیزیں، اور پھر بھارت کی حماقت جس میں کہ انہوں نے حملہ بھی کیا تو کشمیر کی جانب سے کیا. تو آج انہوں نے صحیح معنوں میں کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے اور دنیا آج قائل ہو گئی ہے کہ 2 اٹامک قوتیں جو ہمسائے ہیں ان کے ایشوز ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا ایشو، بہت بڑا فلیش پوائنٹ جو ہے وہ کشمیر ہے. مجھے بتائیے سر، بہت سے لوگوں کے قریب OIC میں نہ جانا ایک جذباتی سفارتکاری تھی، ایک میدان کھلا چھوڑنے کے مترادف تھا. الحمدللہ پہلی دفعہ انڈین ٹیررزم کا ورڈ کوائن ہوا، وہ ریزولوشن ہے، ورکڈ ان آر فیور، بٹ پر سے wouldn't be our diplomatic success. پہلی بات تو یہ ہے مہر کہ بہت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، بہت ڈیبیٹ ہوئی. میں نے فارن آفس کے اندر بھی کی، میں نے فارمر فارن سیکرٹری سے بھی ڈسکس کیا کہ جائیں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور نہ جائیں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. پروز اینڈ کونز کو ویگ کر کر ہم نے ایک فیصلہ کیا. ایک، اور اس فیصلے پہ میری جو سوچ تھی، اور میرا خط ریکارڈ پہ ہے 26 فروری کا، جوائنٹ سیشن ہوتا ہے 28 کو. تو جو میرا ذہن بن رہا تھا، جو میری سوچ بن رہی تھی، اس کو مزید تقویت مل گئی 28 کو، جو ایک جوائنٹ ریزولوشن آ گیا. اور اس جوائنٹ ریزولوشن میں سبھی پابند ہیں. جو بعد میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں جانا چاہیے تھا، وہ اس پہ سگنیٹریز ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیسٹ میں نہیں جانا چاہیے. بہرحال یہ ایک ویو تھا، لیکن ہم نے اپنا فیصلہ کیا تھا، میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور اس کی وجوہات ہے، ہم لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ چور دروازے سے وہ OIC میں داخل ہوں، لیکن ہم اپنے سفارتکاروں کو ایٹ اے لوور لیول وہاں بھیجیں گے کہ اگر وہ آبزرور سٹیٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی وقت ہم اس کی مخالفت کریں. ہمارے جو ریزولوشنز ہیں ہم نے جو مرتب کیے ہیں وہ ٹیبل کیے جائیں، ان کو آرگیو کیا جائے اور ہم فضا بنائیں. اور ہم نے ٹیبل کیا، فضا بنائی. اور سشما جی آج جواب دہ ہیں. آج بھارت میں ان سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں حاصل کیا کیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوئی، یہ اس سے بڑی سفارتی ناکامی کیا ہو سکتی ہے جو آپ حاصل کر کے آئی ہیں؟ آج شی از آن دا بیک فٹ.
بالکل سر. لاسٹ کوشچن مجھے بتائیے گا کہ وی انڈرسٹینڈ کہ ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں ہے, ڈی ایسکلیشن یقینی نہیں بنائی گئی. میں نے شروع میں بھی کہا دا پرووربیل وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز جسٹ یٹ انفارچونیٹلی. سو اگلا اٹیک اگر کوئی رسپانس یا ریٹیلیٹ کرتا ہے بھارت, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وی آر اسٹل ویری آف دیٹ, جہازوں سے ہوگا, زمینی ہوگا, کس نوعیت کا ہوگا آپ کی انفارمیشن یا انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ میں اس پہ میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پینک کریٹ ہو. میں نہیں چاہوں گا, میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کروں. لیکن آپ کی وسادت سے اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں ایک پیغام واضح کرنا چاہتا ہوں بھارت کو, ایسا نہ کیجیے گا. اگر آپ نے کیا, زمینی کیا, ہوائی کیا, سمندری کیا, پر وقت اور مناسب جواز ملے گا اور فل فور ملے گا. And then of course there's no turning back, you think? انفارچونیٹلی دیکھیے وہ تو پھر ایکسکلیشن ایک نئی ایکسکلیشن ہو جائے گی نا, جو ہم نہیں چاہتے. اور آپ نے دیکھا کہ جب 27 کو دنیا کے ورلڈ کیپٹلز نے انگیج کیا, خاص طور پہ امریکہ نے, برطانیہ نے, اور کہا کہ بھائی آپ اگر مزید کچھ کرتے ہیں تو پھر تو مطلب ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں ایک نئے سطح کی ایسکلیشن کو, جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ ایک سٹیج آئے گی کہ وزیر اعظم ہندوستان اور وزیر اعظم پاکستان بے بس ہو جائیں گے, ایونٹس اوورٹیک کر جائیں گے. وہ نوعیت نہیں آنی چاہیے. تو سر آپ اپنی سطح پہ کوشش نہیں کر رہے کہ نریندر مودی سے ایک دفعہ وزیر اعظم کی بات ہو جائے؟ ہم تو تیار ہیں. پریشان وہ ہیں کیونکہ ان کی آج داخلی سیاست ان کو اجازت نہیں دے رہی. آج ان کو داخلی سیاست اجازت نہیں دے رہی. دیکھیے انہوں نے ایک بیان دیا کہ کاش ہمارے پاس رافیل وہ جو جہاز ہوتے جی, تو اس سے لوگوں نے کیا کہا, اس کا مطلب ہے لوگوں نے کہا پھر تو آپ نے تو مان لیا کہ آپ کو فوجی سطح پر ایک شکست ہوئی ہے, آپ تسلیم کر چکے ہیں. پہلے ہی آپ کا بیانیہ جو ہے دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے, سوشل میڈیا نہیں مان رہا, اور آپ کا اب میڈیا نے, وہ میڈیا جو ان کے گیت گا رہا تھا, آج سوال کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے, پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ پلوامہ کے بعد ان 12 دنوں میں بھی اور اس کے بعد جو ایک ہفتہ گزرا ہے, فورن آفس نے بڑا ایکٹیولی رسپونڈ کیا ہے, اور دنیا ہماری مورل پرفارمنس اور کیپیسٹی وائز مورل اسینڈنسی کو باور کر رہی ہے. بہرحال ڈپلومیٹک اگریسو پوسچرنگ کی ابھی بھی ضرورت ہے کہ اس مومنٹ کو سیز کیا جا سکے فار دا اصل ایشو کی طرف پوری اٹینشن جو ہے وہ مرکوز کرنے کے لیے, جو کہ ہے ڈسپیوٹڈ کشمیر ایشو کاز. اسی کے اوپر آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.